Assalamu alaikum ji. Welcome to the Ministry of Foreign Affairs. Instead of our regular press briefing, today we are having a briefing by the Honorable Foreign Minister. Since there have been important development, so the Foreign Minister wanted to speak to the media himself. Over to you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपके इल्म में है कि कल 24 जून को दिल्ली में एक बैठक हुई और उस बैठक में 14 के लगभग कश्मीरी कायदीन को मद्दू किया गया। उस नशिस्त में हमें ये पता चला है कि जो गुफ्तगू हुई वो कश्मीर के मुस्तक़बिल के बारे में हुई। ये भी बात सामने आई है कि 3.5 घंटे की वो नशिस्त थी और उसका कोई तयशुदा एजेंडा न था। एक ओपन फ्लो डिस्कशन थी। सबको अपनी बात कहने का मौका दिया गया और सब ने अपनी गुफ्तगू वहाँ की। ये भी मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ और आपके इल्म में है, यकीनन है, कि जो कल की बैठक थी उसमें ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को न दावत दी गई थी और ना ही वो वहाँ मौजूद थे। उनका नुक्ता नज़र जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो हमेशा हक़ के खुद इरादियत की बात करते आए हैं और कर रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर का जो मसला है, मुद्दा है, इसका मुस्तकिल और देरपा हल जो है वो सलामती काउंसिल की करारदादों से जुड़ा हुआ है और कश्मीरियों की उमंगों के ऐन मुताबिक होना चाहिए। वो उनका कल भी मौक़िफ़ था और आज भी यही उनका मौक़िफ़ है। ये भी आपके इल्म में है कि कल की नशिस्त से पहले 22 जून को एक और नशिस्त हुई थी और वो कश्मीरी क़यादत जो मद्दू की गई थी 24 की नशिस्त के लिए, उन्होंने आपस में एक मशावरत की मजलिस मुनक़िद की ताकि जब वो बीजेपी सरकार से मुलाकात करें तो उस मुलाकात में वो एक मुत्तफ़िक़ा जो है वो लाएअमल जो है उसको अपना सकें। चुनांचे उनने वो नशिस्त की और उस नशिस्त के लिए और जो उनके जो मुतालबात थे उनको वो ज़्यादा मौसर तरीके से एक बड़े तवील अरसे के बाद वो जो है उनको बिलमुशाफ़ा उसे बयान कर सके। एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह हुई कल की नशिस्त से वो ये है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि दिलों की दूरी है और कश्मीरी दिल्ली से दूर हैं। ये तो बात सामने आ गई और कहा कि मैं चाहता हूं कि इस नशिस्त से दिलों की दूरी को मिटाना चाहता हूं और दिल्ली की दूरी को मिटाना चाहता हूं। तो एतराफ़ था। ये जो तासुर दिया जा रहा था पहले कि वहाँ हालात मामूल की तरफ लौट आए हैं, सब ने 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को खुले दिल से कबूल किया है और इन इक़दामात से जो है जम्मू और कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल बेखुशगवार तब्दीली आएगी। आज ये जुमले उसकी नफ़ी कर रहे हैं और दुनिया देख रही है कि जो कहा गया था, जिन अज़ाइम का ज़िक्र किया गया था, इन इक़दामात के ऐलानात के साथ वो आज खाक में मिल गए। आपने ये भी देखा कि मेरा ये तज्ज़िया है जो मैंने गुफ्तगू सुनी है, जो मुझे रिपोर्ट किया गया है और जो मैंने मुख्तलिफ़ लोगों के स्टेटमेंट्स जो मैंने सुने हैं।
اگر میں مختصراً اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو میں تو کہوں گا جو کل کی بیٹھک تھی وہ تھی گفتن نشستن برخاستن. نشست ہوئی، حاصل وصول کچھ نہ ہوا. میری نظر میں یہ ایک ناٹک تھا. اور ناٹک کیوں تھا؟ ناٹک اس لیے تھا کہ ایٹ بیسٹ اس کو آپ ایک پبلک ریلیشننگ ایکسرسائز تو کہہ سکتے ہیں، نکلا کچھ نہیں. ناٹک اس لیے تھا کہ پچھلے 2 سال کے جو اقدامات لیے گئے اور 2 سال میں جو جموں اور کشمیر پر جبر اور تسلط مسلط کیا گیا، اس سے ہندوستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے، اس کی جو ساکھ ہے، وہ بری طرح متاثر ہوئی. نہ صرف ہندوستان کی ساکھ متاثر ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم مودی کی جو ذاتی جو شخصیت ہے اس پر بھی بہت سے سوالیہ نشان اٹھائے گئے. تو اس خفت کو مٹانے کے لیے اور اس امیج کو، اپنے انٹرنیشنل امیج کو بحال کرنے کے لیے یہ ایک کوشش کی گئی. اب دیکھیے، کہتے رہے کہ جناب وہاں تو حالات بالکل معمول کی طرف آ گئے، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ چنے ہوئے لوگوں کو بھی وہاں لے جایا گیا. لیکن جو وہاں کشمیری قائدین وہاں گئے، انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے متفق کا یک زباں ہو کر 5 اگست کے جو اقدامات تھے ان کے ریورسل کا مطالبہ کیا، یعنی کہ ان کو مسترد کیا اور کہا کہ ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور جو گفتگو سامنے آئی ہے اس سے یہ بالکل ہم واضح طور پر اس کا یہ ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ وہ مکمل جو کہتے ہیں نا فل فلیجڈ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کے خواہش مند ہیں. فل فلیجڈ کے خواہش مند ہیں، اور اس کا اعادہ کل کی نشست سے بھی یہ تاثر ملتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے غیر قانونی اور ان کی نظر میں غیر آئینی اقدامات کیے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں تک بھی بات آئی، سننے میں بھی آئی ہے، اس کا ذکر بھی ہوا کہ جو اقدامات ہیں وہ چیلنج ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشن پڑی ہے. 2 سال سے وہاں پٹیشن ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ نہیں ہوا. وہ معترض تھے تو سپریم کورٹ گئے. اگر انہوں نے فراخ دلی سے، خوش دلی سے 5 اگست کے اقدامات کو قبول کیا ہوتا تو پھر سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کرتے. اب واضح یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کل کی نشست اور ان مطالبات، جو ریورسل کا مطالبہ انہوں نے کیا، اس پر انہیں کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا. یہ کہا گیا ہاں اسٹیٹ ہوڈ بحال کر دیا جائے گا ایٹ این اپرچون ٹائم. یہ بڑی ویگ بات ہے، مبہم سی بات ہے. واٹ از این اپرچون ٹائم؟ 2 سال تو بیت گئے. واٹ از این اپرچون ٹائم؟ اور یقیناً سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ مزید کتنی کشمیری جانیں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا اس فیصلے پر نظر ثانی کا جو مطالبہ ہے اس کی اہمیت جتلانے کے لیے. بالکل یہ بات سامنے آئی کہ وہاں اس بات کا ذکر بھی ہوا کہ ہمارا تو اعتماد جو ہے اٹھ گیا ہے، اور اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے، اور اعتماد واحد جو طریقہ ہے اعتماد کو بحال کرنے کا وہ ہے فل ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ.
کہا گیا اور میں نے سنا، یہ جملہ بھی سنا. یہ بھی سامنے آیا کہ تذکرہ ہوا، ذکر ہوا کہ کشمیری بہت غصے میں ہیں، نالاں ہیں، تکلیف میں ہیں، کرب میں ہیں اور اپنی تضحیک محسوس کر رہی ہیں. ان کا جو ان کی اسٹیٹ تھی جموں اور کشمیر کی، اس کو تو آپ نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ٹو اے یونین ٹیریٹری. اس کا ان کو ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ یقیناً اس کی تکلیف ہے اور وہ چبھن موجود ہے. پھر یہاں تک بات بھی سامنے آتی ہے اس نشست سے کہ یہ جو تاثر تھا کہ وہاں بہت سرمایہ کاری ہو جائے گی اور بہت وہاں خوشحالی آئے گی، معاشی طور پر خوشحالی آئے گی، حالات اس کے برعکس ہیں. برعکس اس طرح ہیں کہ مطالبہ کیا گیا کمپنسیشن کا کہ جو 2 سالوں میں تاجروں کا، دیگر طبقات کا، کسانوں کا باغ اجڑ گئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ان کی کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ ٹورزم ہے. ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے ہاسپٹیلٹی کی، برباد ہو گئی. لوگوں کو بے پناہ مالی نقصان ہوا، ذہنی اذیت کے علاوہ اور جو انسانی مشکلات ہیں اس کے علاوہ جو ان کو مالی نقصان ہوا اس کا تذکرہ ہوا. یہاں تک ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ 50% سے زیادہ جو صنعت ہے وہ بند پڑی ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو یہ کون سا تاثر ہے کہ وہاں خوشحالی آئے گی؟ اور کہاں خوشحالی آئی ہے؟ بربادی آئی ہے. اب ایک اور چیز جو بڑی واضح ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ 2 سالوں کا یہ عرصہ گزرا ہے اور ان 2 سالوں میں مکمل ملٹری سیج برقرار رہی ہے. قیادت نہ صرف ٹاپ کی، سیکنڈ لیئر بھی اور تھرڈ لیئر بھی قید میں ہے اور چارجز بھی فریم نہیں کیے گئے. بہت سے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، نظر بند کیا ہوا ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس جاری ہیں. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بالکل سلب ہیں اور جتنے اسٹیٹ ٹولز آف آپریشن ہیں ان کو بروئے کار لایا گیا. لیکن جو حیران کن اور حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ ان کے عزم کو توڑ نہیں پائے اور وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا سبجوگیٹ نہیں کر پائے. یہ بالکل ہماری جو انفارمیشن ہے، مصدقہ اطلاعات ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں. اب جو اے پی سی بلائی گئی، گفتگو تو ہو گئی، اس گفتگو میں مانگا کیا گیا، ڈیمانڈز کیا تھیں؟ وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کیا؟ سیاسی قیدیوں کی رہائی. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا؟ فنڈامنٹل رائٹس کی بحالی. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا؟ اینڈ ٹو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز. وہ کارڈن سرچ آپریشنز کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہیں آپ کے سامنے ہیں. وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ریورسل آف اللیگل اینڈ یونیلیٹرل اسٹیپس. اب قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ کشمیری کہہ رہے ہیں. یہ کشمیری کہہ رہے ہیں اور کشمیری قیادت کا وہ حصہ کہہ رہا ہے جو ماضی میں حکومتوں کا حصہ رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا
لیکن وہ مطلب دلی کے ساتھ ان کے مراسم رہے ہیں. یعنی کہ میں حریت کی قیادت کی بات نہیں کر رہا, میں اس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جو دلی کی سرکار کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا گفتگو ہوا کرتی تھی, نشستیں ہوا کرتی تھیں, کولیشن گورنمنٹس بناتے رہے. ایلینیشن کا یہ عالم ہے. میری نظر میں کل کی نشست ناکام تھی, بے سود تھی, بے مقصد تھی, اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا. کشمیری میری نظر میں آج بھی تلاش میں ہیں اپنے تشخص کی, آئیڈینٹی. وہ مطالبہ کرتے ہیں اپنی اٹانومس اسٹیٹس کا, خود مختاری کا. وہ تحفظ چاہتے ہیں اور جو ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ ہے وہ اسے ذہنی طور پر قبول نہیں کر رہے. دے آر انکمفرٹیبل ود دیٹ, دے پروٹیسٹنگ آن دیٹ. وہ پروٹیکشن چاہتے ہیں پراپرٹی رائٹس کی, ملازمتوں کے, جو ان کے بچوں کا مستقبل ہے, جن کو تاریخ دکھائی دے رہا ہے, اس کے بارے میں وہ فکر مند ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ سامنے آئی ہے, اور میرا یہ خیال تھا کہ اس میں کل میڈیا کے بہت سے دوستوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن میں چاہتا تھا کہ پوری معلومات حاصل کر لی جائیں اور معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ کے ساتھ نشست کی جائے. شکریہ. جی یہ فارن منسٹر صاحب کی ابھی ایک پارلیمنٹری کمٹمنٹ بھی ہے, بٹ وی کین ٹیک فیو کویسچنز. ہاں کر لیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بجٹ سیشن جو ہے وہ آن ہے اور ووٹنگ بھی ہونی ہے, مجھے جانا ہے. جی نوید سر, آپ بھی اور کافی ایکٹیو ہیں گزشتہ کچھ ماہ کے دوران افغانستان کی جو صورتحال ہے, اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں سر, کیونکہ کافی ایکٹیو ہے گزشتہ چند ماہ کے دوران, کہ آئندہ آنے والے جو سیٹ اپ میں جو کیا کردار ہوگا افغانستان میں, اور کافی صورتحال بگڑ رہی ہے اور ایک ایسی تجویز بھی سامنے آ رہی ہے, ادھر ادھر سے سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کوئی سیکورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کوئی یو این فورس وغیرہ کی ایسی تجویز بھی اور آئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ترکی کا کیا کردار ہوگا, سینس کہ آپ کا تو پاکستان ہمیشہ کہتا چلا رہا ہے کہ انفلوئنس طالبان کے اوپر ہے مگر طالبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کس پہ کنٹرول نہیں ہے بھائی؟ پاکستان یہ کہتا چل رہا ہے کہ انفلوئنس جو ہے طالبان کے اوپر مگر کنٹرول نہیں ہے, تو تمام صورتحال کیوں خراب ہو رہی ہے, اور اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ دوحہ مذاکرات جو ہیں سر لگتا ہے ایسا یہ سوال کم ہے, پورا بیانیہ ہے, مکمل سوال کیجیے. سوال یو این فورس کا بتا دیجیے, ایک تجویز ہے یو این فورس شاید وہاں پر کوئی آ سکتی ہے افغانستان کی صورتحال کو کرنے کے لیے, اور ترکی کا کیا کردار ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں. آپ کے لمبے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ یو این فورس کا ابھی کوئی پروگرام ہمارے علم میں نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جہاں تک ترکی کا تعلق ہے, ترکی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں وہ موجود تھا, کولیشن فورسز کا حصہ رہا ہے. اب مستقبل میں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں, ان سے تقاضا کیا کیا جا رہا ہے. ایک شنید تھی کہ ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جو کابل کا ایئرپورٹ ہے اس پہ وہ اپنی ذمہ داریاں برقرار رکھیں, کیونکہ وہاں اس کی وہ آمد و رفت کے لیے جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ذریعہ ہے. لیکن ترکی نے اس پر ابھی کیا فیصلہ کیا ہے ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. افغانستان کی حکومت کا اس پر کیا موقف ہے, طالبان اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں, ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے. جی متین صاحب. For Minister, my question is again on demographic change in India and Mumbai Kashmir. آپ نے کہا کہ کشمیری اپنا تشخص مانگ رہے ہیں. پاکستان میں
اس تشخص کو دلانے کے لیے اب تک کیا کیا, اور ڈیموگرافک چینج از ویری ویری سیریس تھنگ. آپ نے کہا کہ یہ یو این ریزولوشنس کی وائلیشن ہے. کون سے ایسے فورمس ہیں جہاں پر اس چیز کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنلی ٹو اسٹاپ انڈیا فرام ٹیکنگ فردر ایکشنز آن ڈیموگرافک چینج؟ عرض یہ ہے, ون ایٹ اے ٹائم, نو ون ایٹ اے ٹائم. سر پلیز. عرض یہ ہے کہ دیکھیے, آپ نے سوال کیا ڈیموگرافک چینج کا. یقیناً ہمیں اس کی فکر ہے, کیونکہ اس کی فار ریچنگ امپلیکیشنس ہیں. اب ہم نے کہاں اٹھایا ہے؟ ہم نے ہر فورم پر اٹھایا ہے. ہم نے اقوام متحدہ کے فورم پہ اٹھایا ہے, ہم نے سیکرٹری جنرل سے اٹھایا ہے, ہم نے سلامتی کونسل کے صدر سے اٹھایا ہے, ہم نے زبانی بھی اٹھایا ہے, ہم نے ان رائٹنگ اٹھایا ہے, اپنے خطوط کے ذریعے اٹھایا ہے. ہمارے جتنے بائی لیٹرل انٹریکشنز ہوتے ہیں, وزیر اعظم کے ہوئے, میرے فارن منسٹر لیول کے ہوئے, ان میں اٹھایا ہے. ہم نے جتنے پارلیمنٹس کے ساتھ, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہوتی ہے, ہم نے وہاں اٹھایا ہے. آپ کا بھلا ہو, ہم نے جو جنیوا کنونشن کی وائلیشن ہے اس پہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں, وہاں اٹھایا ہے. جی میری ابھی انطالیہ میں یورپین یونین کے جو ہائی ریپرزینٹیٹو ہیں ان سے ملاقات ہوئی, وہاں اٹھایا ہے. تو جہاں موقع ملتا ہے اس کو ہم اٹھاتے ہیں, اور اس کی اہمیت اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں جو کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں سے جڑی ہوئی ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. جی راشدہ سیال صاحبہ. تھینک یو ویری مچ سر. راشدہ سیال اب تک سے. فارن منسٹر صاحب, سر ایکسلنسی یہ فرما دیجیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک انٹرویو میں یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو نیوکلیئر ایسڈس کی ضرورت نہیں رہے گی. سو آئی وانٹ ٹو آسک, از دیئر اینی چینج آن آور نیوکلیئر پالیسی؟ تھینک یو. No. That's a very simple answer to your question. نمبر 1, دیکھیے پہلے تو آپ سوچئے, آپ ذہن میں لائیے, پرائم منسٹر صاحب نے واضح کہا کہ ہمارے کوئی اگریسو ڈیزائنز نہ تھے نہ ہیں. ہم اس طرف بڑھے کیوں؟ ڈیفینسو میکینزم کے لیے, اپنی دفاع کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا, اور مجبوراً اٹھایا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 7 گنا بڑا ہمسایہ, جی جو کنونشنل, جس میں اتنی ایسیمیٹری آ جائے, تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ہماری اپنے دفاع کے لیے یہ ہماری اپروچ ہے. پاکستان تو ان این آئیڈیل ورلڈ کون نہیں چاہے گا کہ ایک نیوکلیئر فری دنیا ہو. آپ نے دیکھا نا, روس اور امریکہ کے زمانے میں مذاکرات ہوتے رہے, پیش رفت ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی, لیکن لوگ ایک ہے نا دنیا میں موومنٹس بھی ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, CND ہے نا, CND موومنٹ, گرین موومنٹس, کئی دنیا میں کرتے رہتے ہیں. لیکن جب فیصلے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہولسٹک پکچر کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں. جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے, جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹس ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے, بیلنس آف فورس جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر پاکستان نے فیصلے کیے اور کرے گا. اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم جو ہے اس کے بارے میں ہمارا ایک موقف ہے, اور وہ کوئی نیا نہیں ہے. ہم گاہے بگاہے اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے, مسائل ریسٹرینٹ ہے, کنونشنل بیلنس ہے, یہ سب آپ کے سامنے ہیں چیزیں. تو آپ جب ان کا یہ بیان دیکھتے ہیں تو اس کو اس تناظر میں دیکھیں تو چیزیں کنفیوزڈ نہیں رہتی. جی پلیز. سر, جو وزیر اعظم پاکستان نے بات کی تھی کہ جب تک واپسی نہیں ہوتی 5 اگست کے معاملات کی انڈیا سے بات نہیں ہو سکتی. کل کشمیری جو کل پتلی کہتے تھے, انہوں نے بھی وہی مطالبہ کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گراؤنڈ ریالٹی کے حوالے سے بات کی ہے
क्योंकि जो आपका मौक़िफ़ है वही कश्मीरी जो क़यादत बनाई गई थी उनका मौक़िफ़ है। देखिए इस वक्त तो आप देखें ना कि जो 5 अगस्त 2019 के बीजेपी सरकार के इक़दामात हैं उस पर मोतरज़ हैं कश्मीरी एंड कश्मीरीज अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आज़ाद कश्मीरी हैं, चाहे मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हैं, चाहे वो कश्मीरी हैं जो कल बैठक पे तशरीफ़ फरमा थे, चाहे वो कश्मीरी हैं जो हुर्रियत की क़यादत जिनको आप कहते हैं जो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे जाने जाते हैं, तो उसके साथ साथ आप देखें पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी तो देखिए तो उन इक़दामात को तो आज मतलब है तकरीबन सभी हल्के मुस्तरद कर चुके हैं और भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। देखिए ना बाहर से तो चलो हो सकता है लेकिन अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं तो उससे उनके इक़दामात की जो है ना अफादियत और अहमियत वो आपके सामने है। जी प्लीज लास्ट। Thank you, Foreign Minister. I shouldn't be the Voice of America. Most of the fighting in Afghanistan today is between the government forces and Taliban. You said in a recent interview to Solo News that Taliban are not responsible for all the rise in violence. Does that mean you're saying the Afghan government is also responsible for some of the rise in violence? Ma'am, what I said was yes, violence has risen. Yes, we are concerned about it. Yes, we've been advocating reduction in violence, leading to ceasefire. We've been stating that in our bilateral meetings, in our interaction with even with the Taliban here in this very office when the political leadership came here and I engaged with them not once, twice, thrice. This was a very this was the advocacy that we did. Now, it is generally Taliban are put in one category, that they are sort of fanning violence. What I said was, and let me reiterate or qualify, that there are other elements over there that are equally responsible for this increase in violence. Who are they? Daesh, spoilers. And there are two categories of spoilers. There are spoilers within and there are spoilers from outside. And there are elements who do not want to see peace and stability in Afghanistan. We, as a government, as a state, are advocating, working for facilitating peace and stability in Afghanistan. Anas. थैंक यू सो मच कौंसल साहब, आपने लास्ट वीक पॉइंट किया था अफगान फाइट को कि जब वो यूएस जाए तो पाकिस्तान का क्लेम ये ना करें, लेकिन कल रात को अहमद शुजा जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, अहमद शुजा अफगान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान इज फाइटिंग अलोंगसाइड द तालिबान एंड द ब्लेम गेम हैज ऑलरेडी बिगन व्हाइल दे हैव लैंडेड इन द यूएस। अब से कुछ देर घंटे बाद प्रेसिडेंट गनी और अब्दुल्ला की प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग है। In the absence of President Biden and Prime Minister Khan's contact, do you not think such statements can be adverse to Pakistan's efforts for peace in Afghanistan? Thank you. First of all, Malik Saab, you must understand that the Americans are fully aware of the role Pakistan is playing in Afghanistan. Their focal person, Ambassador Zalmay Khalilzad, is on record having said the constructive, positive, engaged role Pakistan has played, the facilitating role Pakistan has played. There is a widespread acknowledgement of our role. Today, Pakistan is being viewed as part of the solution. We're not being viewed as part of the problem. And I say that having engaged with US congressmen,
I am saying that having spoken to important people within the administration. I'm saying that having spoken to foreign ministers within the European Union, the High Representative, and important countries of the region. Whether it's the Gulf countries, China, Russia, Iran, and the rest. So they can say what they want to. The question is the world oblivious of our role? And can they be that naive? I don't think they are. जी प्लीज ये इधर सेकंड रो में Sir, Madman from Indus News. The Taliban has recently gained considerable territory in Afghanistan. Do you think it would impact the ongoing peace talks between the government of Kabul and the Taliban in any way? What are we advocating? We are saying that a negotiated political settlement is in everybody's interest. That's the best way forward. Who needs to sit together? Afghans. Whether they are Taliban or members of the government. They need to sit together and take a decision about their future. What we have said is, we have no favorites. We do not want to meddle in your internal affairs. Whatever the outcome that evolves out of your negotiations, we will respect that. So our position is very clear. We will be partners in peace. We are engaging with Afghanistan, and we are engaging with all stakeholders, regional players, in the interest of peace and stability. Because we feel if there's peace and stability in Afghanistan, obviously the Afghans benefit. We benefit as well, because of the regional connectivity that, we will be able to attain. And God forbid, if things go wrong, and if Afghanistan is sucked back into the 90s, and God forbid, if there's a civil war, Afghans will suffer the most. We will suffer as well. And we can see the horrific consequences of that. We've paid a huge price. Pakistan has paid a huge price in economic terms and in human terms to cleanse our areas, to get rid of terrorism. It was a very concerted effort that we made nationally, built consensus, an action plan, operations, a multi-pronged strategy, amalgamation, of erstwhile FATA into KPK. These are all steps that we've taken. So we would want to see peace and stability. Thank you. ये लास्ट अमजद साहब के साथ खड़े हैं बेटे Sir, there is a very thin line which needs to be observed very cautiously. हम जब 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी की बात करते हैं उससे तासुर ये मिलता है अगर हिंदुस्तान आर्टिकल 370 को नए सिरे से बहाल कर देता है तो फिर हम हमारे लिए मुकाबले को पूरे जबकि 370 के हवाले से पाकिस्तान भाईजान ये तासुर नहीं मिलता जो इस चीज़ को समझते हैं जो इस मसले को समझते हैं कोई ऐसा तासुर नहीं है कोई ऐसा अहभाम नहीं है और आप बिल्कुल इत्मीनान से रहिए आपको हरगिज़ घबराहट नहीं होनी चाहिए हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है दो टोक है अब बिल्कुल इत्मीनान से रहिए लास्ट क्वेश्चन उनसे ले दे दें Shamil Qureshi sahab, yesterday Mehbooba Mufti, former Chief Minister of Kashmir, congratulated Modi that started backdoor diplomacy with Pakistan, which led to the normalization of situation on NOC. Sir, do you acknowledge any backdoor diplomacy with India right now? I am not sure if you said that. I am not sure.
perhaps she welcomed ceasefire, but I'm not sure if she said that. देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी पे पहले भी हम अर्ज कर चुके हैं कि कोई इस वक्त बैकडोर चैनल, जिसको आप चैनल कहते हैं ना, वो नहीं है। और पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, दोहरा देता हूँ कि गाए बगाए खित्ते की सूरत हाल के बारे में कांटेक्ट होता है इंटेलिजेंस लेवल पे, बट कोई बैकडोर चैनल नहीं है। ये कई दफ़ा अर्ज कर चुके हैं, लेकिन न जाने समझ क्यों नहीं आती। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।